کمی کہاں رہ گئی؟ ہم بلکہ علماء دین پر، قرآن کے پڑھانے والے پر ہم الزام ٹھوکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ مکتب، یہ مکاتب کا قیام، یہ مساجد، یہ دین دنیا کی دکانیں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے۔ تو اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ یہ مکتب نام ہے امانت داری کا، مکتب نام ہے صداقت کا، مکتب نام ہے سچائی کا، مکتب نام ہے جھوٹ سے، ریا سے، زناکاری سے، مکاری سے، عیاری سے، فحاشی سے روکنے کا۔ مکتب وہ مکتب ہے جو امانت داری کا سبق دیتا ہے۔ مکتب نام ہے کہ انسان کو چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے۔ اسی مکتب سے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام نام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی چیز کا نام ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ وقال تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في مقام آخر: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ صدق الله المولانا وصدق رسوله النبي الكريم۔ اسٹیج پر معزز علماء کرام، ہمدردان قوم ملت، اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں اور نوجوان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تعلیمی بیداری کانفرنس کی نسبت سے ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ یہ تعلیمی بیداری کانفرنس، اس کا جو انعقاد ہوا ہے، آپ جانتے ہیں
यहाँ एक मकतब है जिसका नाम है मकतब फैज़ इमाम। इस मकतब की निस्बत से, इस मकतब की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको यहाँ जमा होकर दीन की बातें सुनने और सुनाने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मकातिब की बरकत है कि आज हमारे सरों पर टोपी है। ये मकातिब की बरकत है कि आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी है। ये मकातिब की बरकत है कि हम और आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सुन्नत करने वाले हैं। अगर ये मकातिब ना होते, अगर ये मकातिब का क़ियाम ना होता, हमारे चेहरों पर ये दाढ़ी ना होती, अगर ये मकातिब का क़ियाम ना होता तो हमारे सरों पर टोपी ना होती, अगर ये मकातिब का क़ियाम ना होता, ये उलमा ना होते, ये हुफ़ाज़ ना होते, ये कुर्रा ना होते, ये उदबा ना होते, ये मुफ्तियाने किराम ना होते, ये मकातिब का दैन है, ये मकातिब की बरकत है कि आज आपके सामने ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा की जमात मौजूद है। ये मकतब कभी आपको हाफिज बना करके देता है, ये मकतब कभी आपको कारी बना करके देता है, ये मकतब कभी आपको आलिम दीन बना कर देता है, ये मकतब कभी आपको मुफ्ती बना कर देता है। ये मकतब वो मकतब है जिनके जरिया इशाअत दीन होता है। ये मकतब कोई दुनियावी दुकान नहीं है, ये मकतब कोई दुनिया कमाने के लिए नहीं है, बल्कि ये मकतब नाम है अमानतदारी का, मकतब नाम है सदाकत का, मकतब नाम है सच्चाई का, मकतब नाम है झूठ से, रिया से, जिनाकारी से, मक्कारी से, अय्यारी से, फहारी से रोकने का मकतब वो मकतब है जो ईमानदारी का सबक देता है। मकतब नाम है कि इंसान को चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना सिखाता है। इसी मकतब से हमें और आपको ये बताया जाता है कि इस्लाम नाम क्या है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की चीज का नाम है। ये वो मकतब है जिसके जरिया हमें और आपको कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मकतब आपके गांव में, चमन टोला में, जो आपके गांव में तकरीबन 2 साल हुआ है इस मकतब के क़ियाम का, और आज आपके इस मकतब में तकरीबन 51 बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़ेरे तालीम है। और यहाँ इस मकतब के बानी वो मोहतमिम मुफ्ती सनवर साहब और उनके साथ एक मास्टर भी है, जहाँ दीनी उलूम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको समझाया है कि कुल हल यस्तविल आमा, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी, मेरे पैगंबर, आप कह दीजिए क्या वो लोग जिनके पास इल्म है, जिनके पास नबी की तालीम है, जिनके पास शरीयत मुतहरा है, जिनके पास कुरान की तालीम है, जिनके पास कुरान की तालीम है, और वो लोग जिनके पास इल्म नहीं है, जिनके पास कुरान की तालीम नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको इसी तरह कुरान करीम में एक निराले अंदाज में, एक अछूते अंदाज में हमें और आपको समझाया है कि वमा यस्तविल आमा वल बसीर। बाद मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर यूं की है कि यहाँ आमा से मुराद काफिर है, और कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, और बसीर से मुराद ईमान वाला है कि कुफ्र ऐसा, काफिर ऐसा जैसा कि अंधा, और ईमान वाला ऐसा जैसा कि नाबीना, देखने वाला।
بعض مفسرین نے یہاں مراد لیا ہے عالم اور غیر عالم، یعنی جاہل اور عالم کو، کہ جس طرح ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کے پاس آنکھ نہ ہو، جس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہ ہو، جس کے پاس دیکھنے کی قوت نہ ہو، وہ راستے کے اونچ نیچ سے، وہ راستے کے نشیب و فراز سے نا واقف ہوتا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے مشکل ہے، لیکن وہ شخص جن کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، جس کے پاس بینائی ہے، جو دیکھ سکتا ہے، وہ راستے کے اونچ نیچ سے، راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے، اور اس کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم والے اور غیر علم والے، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کے اندر اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا اندھیرا اور اجالا یہ دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا کے اندر اندھیرا ہو، وہاں سکون نہیں ہوتا، وہاں چین نہیں ہوتا، وہاں راحت نہیں ہوتی، وہاں قرار نہیں ہوتا، لیکن اجالا میں اطمینان ہوتا ہے، قلبی سکون ہوتا ہے، وہاں چین ملتا ہے، وہاں راحت ملتی ہے۔ تو جس طریقے سے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے وہ شخص جس کے پاس علم ہے اور وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ سایہ اور سخت دھوپ یہ دونوں چیزیں برابر ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سایہ کے اندر وہاں بھی چین ہوتا ہے، وہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، اور سخت دھوپ کے اندر قرار نہیں، چین نہیں، سکون نہیں۔ تو قرآن نے سمجھایا کہ جس طریقے سے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اجالا برابر نہیں ہو سکتا، سایہ اور سخت دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم والے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے کہ آج 100 آدمی میں اور 100 افراد میں، 100 بچے میں 95 انسان ایسے ہیں جو قرآن کی تعلیم سے بھی دور ہے، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو مجبوری اور مجبوری بیان کرتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ کا وہ کلام جس کے اندر چین، جس کے اندر سکون، پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہمیں اور آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج ہم دنیاوی تعلیم کے لیے انگریزی اور ہندی پڑھانے کے لیے ہم اب کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی محنت، اپنی کوششوں کو لگا دیتے ہیں، لیکن وہی جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے، ایک اسکول کا ٹیچر ہے، انگریزی پڑھانے والا، ہندی پڑھانے والا، جب وہاں بات آتی ہے تو آپ مہینہ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ فیس جمع کر دیتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ 1 سال کے فیس ایڈوانس جمع کر دیا جاتا ہے، لیکن وہی جب قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے، جب دینی علم کی بات آتی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتا، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، سوچو کہیں وہ دین ہمیں دکھنا نہ پڑے جو برما کے ساتھ ہوا، کہیں وہ دین ہمارے سامنے نہ آ جائے جو آسام کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ آج ایک
تعلیم سے دور ہے، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آج آپ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، انگریزی پڑھانے کے لیے، ہندی پڑھانے کے لیے، ایک غیر کی تعلیم دینے کے لیے آپ کیا کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے، جب سنت رسول اللہ کی بات آتی ہے، جب قرآن کے احکام کی بات آتی ہے، اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مسلمانوں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کامیابی ہے، جس میں کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے، ایک ایک انسان کے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آپ جانتے ہیں جب مسجد میں جاتے ہیں قرآن کی بات آتی ہے، عموماً اکثر کی بات کرتا ہوں کہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مسلمانوں یہ رونے کی بات نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہم علماء دین پر، قرآن کے پڑھانے والے پر ہم الزام ٹھوکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دکان لے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمانوں یہ مکتب، یہ مکاتب کا قیام، یہ مساجد، یہ دین دنیا کی دکانیں نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں سناؤں، ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ ایک مسجد کے امام تھے۔ کون تھے؟ ایک امام۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں کو، مقتدیوں کو امام سے دوستی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس نے اپنی مسجد کے امام کی دعوت دی۔ کیا کی؟ دعوت دی۔ جب گھر گئے دعوت کھا کر کے آ گئے تو جس نے دعوت کی تھی اس کی بیوی نے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں یہ افواہ اور یہ بات پھیلا دی کہ امام صاحب نے ہمارے 200 روپے کی نوٹ چوری کر لی۔ کیا کر لیا ہے؟ 200 روپے چوری کر لیا۔ کن کے بارے میں؟ امام صاحب کے بارے میں۔ اب جب اس بات کو جس شخص نے دعوت کی، ان کی بیوی نے اس کو بتایا کہ امام صاحب نے 200 روپے چوری کر لیا۔ اب ان کا جو آپس میں ملنا جلنا تھا بند۔ اب امام صاحب سوچ رہے ہیں کہ جو آدمی مجھے دن میں کئی بار مجھ سے ملا کرتا تھا، آج وہ ہم سے باتیں تک نہیں کرتا ہے، ملتا ہے، آخر راز کیا ہے، بات کیا ہے؟ اسی طرح ماجرا چلتا رہا۔ پھر 1 سال گزرنے کے بعد اس آدمی نے امام صاحب کی دوسری مرتبہ دعوت، غور سے سنو، امام صاحب گئے، جا کر کے کھانا کھائے۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے امام صاحب تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب اس سے پہلے جب آپ آئے تھے ہمارے گھر دعوت کھانے کے لیے تو ہمارے گھر سے 200 روپے کی نوٹ گم ہو گئی، کہیں آپ تو لے کے نہیں گئے؟ امام صاحب کو یہ بات سننا تھا کہ امام صاحب خوب دھانے مار مار کر رونے لگے، خوب رونے لگے۔ اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کیوں روتے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اے اللہ کا بندہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے چوری کرنے میں پکڑے ہو، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں گزشتہ سال آپ کے یہاں دعوت میں آیا تھا تو دسترخوان کے کنارے
कमराने में एक 200 रुपए की नोट पड़ी हुई थी, तो मैंने उस 200 रुपए के नोट को कुरान करीम के जुज़दान में डाल दिया था। इससे पता चला कि 1 साल हो गया आपने आज तक कुरान ने नहीं खोला है। अगर आप कुरान पढ़ते, आप कुरान को खोलते, आपको वो नोट मिल जाती। आपके घर के किसी फर्द ने, किसी इंसान ने, आपकी बीवी ने, आपने कुरान आज तक नहीं खोला है। आज है हमारी कौम की ये हालत, आज है हमारी कौम की ये हालत कि जहां हम ट्यूशन पढ़ाने वाले को, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाने वाले को 500 रुपए महीने देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वही जब वारिसे अंबिया, मेहमानाने रसूल, जो कुरान की तालीम देते हैं, जो कुरान पढ़ाते हैं, हम 100 रुपए और 50 रुपए देने में कतराते हैं। हमें डर लगता है। मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, तुम्हारी गैरत कहाँ गई, तुम्हारी शर्म और तुम्हारी हया कहाँ गई कि एक मुसलमान है, एक ईमान वाला है कि कुरान पढ़े बगैर कोई चारा नहीं। जब तक इंसान कुरान की तालीमात पर, कुरान के अहकाम पर अमल न करे, वो कामिल मुसलमान, वो कामयाब मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमानों, आज हम इस चीज से नावाकिफ है कि कुरान करीम में किस तरह की कामयाबी है और उसमें क्या राज छुपा हुआ है। आप जानते हैं कि एक मशहूर यहूदी मुबल्लिग पार्लियामेंट ऑफ बुर्तानिया में कुरान करीम को हाथों में लेकर लहराते हुए ये कहा था कि जब तक ये कुरान करीम इस रूए जमीन पर रहेगा, जब तक ये कुरान करीम मुसलमानों के कब्जे में रहेगा, जब तक ये कुरान करीम मुसलमानों के सीने में महफूज रहेगा, जब तक इस कुरान करीम पर मुसलमान अमल करता रहेगा, तब तक हम मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकते। कौन कहता है? एक यहूदी गैर कौम, गैर मुस्लिम, वो ये कहता है कि जब तक ये कुरान इस रूए जमीन पर रहेगा, जब तक इस कुरान पर मुसलमान अमल करता रहेगा, हम उसको दबा नहीं सकते, हम उनको बेबस नहीं कर सकते, हम कमजोर नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमानों, आज हमें समझ में नहीं आता, आज हमें नबी की तालीम समझ में नहीं आती, कुरान की तालीम समझ में नहीं आती। अल्लाह अकबर। इसलिए आज खुसूसन इस वक्त जरूरत है मकातिब के क़ियाम की, जरूरत है अपने बच्चों को मकातिब में दाखिला कराने की, जरूरत है एक एक बच्चे को कुरान की तालीम देने की। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को प्रोफेसर ना बनाओ, एकदम बनाओ। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी तालीम न दो, बिल्कुल दो। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ। और मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को, मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ। लेकिन मैं इस इजलास से, इस कॉन्फ्रेंस से ये कहकर जरूर जाऊंगा कि आप अपने बच्चों को दीनदार जरूर बनाओ, कुरान की तालीम जरूर दो, कुरान की तालीम से मुज़य्यन जरूर करो। क्यों? इसलिए कि इल्म ही वो एक चीज है, इल्म ही वो एक आला है, वो जरिया है जो ये बताता है कि ये हलाल है, ये हराम है। इल्म ही के जरिया इंसान रास्ता पाता है, इल्म ही भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाता है, इल्म ही अमन अमान का पैगाम देता है, इल्म ही अमन अमान का फिजा कायम करता है, इल्म ही के जरिया इंसान बाकमाल बनता है, इल्म ही के जरिया इंसान कामयाब बनता है। इसलिए जरूरत है कि एक एक फर्द, हमारे घर के अफराद में से कोई भी फर्द ऐसा ना हो जिनको कुरान पढ़ना ना आवे, जिनको कुरान पढ़ना ना आवे और वो कुरान की तालीम से दूर हो। मुसलमानों, जरूरत है और सोचने का मकाम है कि आज और हम कहाँ हैं। इसलिए हम अपने हालात को बदलने की कोशिश करें,
حالات بدلنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن کریم کے اندر قرآن مقدس نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہ بدلتا ہے، نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. مسلمانوں، جب ایک انسان کے اندر علم ہوتا ہے، علم سے مزین ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم سے مزین ہوتا ہے، پھر اسے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. جب اس کے پاس علم ہوتا ہے، اسے صحیح معنی میں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے، اسے سمجھ میں آتا ہے، علم اسے بتاتا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں. یہ علم ہی بتاتا ہے، یہ علم ہی بتاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج لوگ طرح طرح کے الزام اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا، آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کس طرح کا ماحول ہے. آج لوگ مزے لیتے ہیں. اللہ اکبر! ایک مسلمان ہو کر، ایک ایمان والا ہو کر یہ کہتا پھرتا ہے کہ ہاں اعلیٰ تو مولویلر پتہ چل جائے، مولویلر پتہ چل جائے، مدرسہ پر، مسجد پر. توبہ توبہ، استغفار کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے. مدارس پر، مکاتب پر، مساجد پر یہ اسلامی مدارس بند ہیں اور ہم مزے لے رہے ہیں. مسلمانوں سنو کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عالم دین ہو، کوئی حافظ قرآن ہو کہ وہ بھوکا مرا ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ تمہارے ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ تو غلامان رسول ہیں، یہ رسول کے مہمان ہیں. آپ اللہ اکبر! آج ہمیں علماء سے نفرت کیوں؟ علماء سے نفرت کیوں؟ آپ جانتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ وہ میرے ساتھ مصافحہ کرتا ہے. جس نے ایک عالم دین کو محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے. جو ایک عالم دین کی مجلس میں، جو ایک عالم دین کی محفل میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ایک طرف تو یہ ہے، اور آج ہم علماء پر الزام ٹھوک رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. علماء کے ساتھ، علماء کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں، اس لیے ضرورت ہے جڑنے کا علماء سے. ضرورت ہے کہ ہم مکاتب والوں سے، مدارس والوں سے، مساجد کے ائمہ سے، ان سے جڑیں، وابستگی قائم کریں، دل لگی قائم کریں. آپ علماء سے پیار کیجیے، آپ علماء سے محبت کیجیے، آپ اللہ کے رسول کی تعلیم سے محبت کیجیے. جب آپ علماء سے محبت کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے. مسلمانوں، ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، ہر حال میں دے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کا بچہ، آپ کی اولاد نبی کے سامنے یہ کہہ دے کہ اے اللہ، اس نے تو میرے لیے دنیا کمانے کے لیے انتظام کیا تھا، دنیا کمانے کے لیے خوب محنت کی تھی، خوب کوشش کی تھی، لیکن اس نے میرے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے لیے کبھی انتظام نہیں کیا. آپ کی پکڑ ہو جائے. ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، آپ کے گھروں میں، آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک اولاد، آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ، آپ کی بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی ایسا نہ رہے جو قرآن کی تعلیم سے دور ہو، جو
گھنٹی بھی لگ گئی، اس لیے میں اپنی بات کو اختصار میں ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے علم، ہے نا، علم۔ انسان کے پاس جب علم ہوتا ہے تو اسے قرآن پڑھنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں مزہ آتا ہے، لطف۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے ہمارے نمازی ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، مکروہات کیا کیا ہے، نہیں پتا۔ کیوں؟ آپ نے یا آپ کے ماں باپ نے آپ کو مکتب کے حوالہ نہیں کیا، ہے نا؟ آپ خود سوچ کر کے دیکھیں۔ اس لیے آپ اپنے اولاد کی ضرور فکر کریں، ضرور فکر کریں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو جن کو قرآن پڑھنا نہ آئے۔ میں بار بار بول رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ، آپ جیسے عمر کے لوگ، یہ مجبوری بیان کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا کریں، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر! آپ دنیا کمانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، آپ دنیا کمانے کے لیے کیسی محنت آپ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب دین کی باتیں آ جائے تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے یہ جو پروگرام ہے، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوں گی، کتنی کوششیں ہوں گی، جب تک جا کر کے یہ پروگرام وجود میں آیا ہے۔ لیکن آج یہ پنڈال خالی نظر کیوں؟ اگر یہی کوئی دنیاوی محفل یا کوئی ڈھول باجے کی محفل ہوتی، کوئی ناچ گانے کی محفل ہوتی، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ خالی نہ ہوتی جہاں پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ ہوتی۔ لیکن یہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، سنت رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہے، علم اور تعلیم کی باتیں ہو رہی ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن پنڈال خالی کیوں؟ آپ کو لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا نا؟ کیوں؟ کہ ہم علم سے محروم ہیں، اس لیے آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آنے والی جو نسل ہیں، آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، آپ ان کو ضرور مکتب میں جا کر داخلہ کرائیں، اور کسی عالم سے، کسی حافظ سے، کسی قاری سے، کسی مفتی سے آپ کہیں کہ حضرت آپ میرے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے۔ کوئی ایسا عالم نہیں ہوگا، کوئی ایسا قاری نہیں ہوگا، کوئی ایسا حافظ قرآن نہیں ہوگا جو قرآن پڑھانے سے انکار کرے۔ سنا ہے آپ نے؟ آپ کسی عالم سے آپ نے کبھی دین کی باتیں پوچھی ہوگی اور اس نے انکار کیا ہوگا، ایسا آپ نے سنا ہے؟ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ اس کانفرنس سے، تعلیمی بیداری سے یہ پیغام لے کر کے جائیے، یہ میسج لے کر کے جائیے، یہ سبق اور یہ ارادہ کر کے جائیے کہ اے اللہ، ہم اس مبارک محفل میں آج ہم سب یہاں بیٹھ کر ان علماء کی موجودگی میں ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم بھی ضرور پڑھنا سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے مزین کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس قرآن میں مکتب کا قیام نہیں ہے، وہاں آپ مکتب قائم کیجئے، وہاں آپ کسی حافظ کو، کسی قاری کو، کسی عالم دین کو آپ پڑھانے کے لیے مقرر کیجئے، آپ ان کو تنخواہ دیجئے، معاوضہ دیجئے، جس شکل میں ہو آپ اس شکل کو اختیار کیجئے اور یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ یہاں سے ہم آج اس ارادے سے اٹھ رہے ہیں کہ ضرور ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ۔